बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान पे कोई भी तबाही आती है, बुरा वक्त आता है, तो इसके वजूद के मुतालिक सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। आजकल पाकिस्तान जो है फ़ाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। चंद महीनों से इसके दिवालिया होने के ख़तरात जो हैं वो बयान किए जा रहे हैं। इसी तरह से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नज़र नहीं आ रही। अदालतों पे सवाल उठाए जा रहे हैं, इदारों पे सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये बात की जा रही है कि जो रियासत मुज़ाकरात के ज़रिए बनी थी, डायलॉग के ज़रिए बनी थी, उसके सियासतदान जो हैं वो आपस में बैठ के डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। सियासतदानों की ये नाकामी जो है, ये रियासत की नाकामी जो है वो बनती हुई बज़ाहिर नज़र आ रही है। तो इस सूरत हाल में ये सवाल दोबारा बहुत उठ रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल क्या होगा। वैसे तो मग़रिबी दानिश्वरों का एक बहुत जो चहीता और बहुत पसंदीदा टॉपिक ये है कि वो पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत साबित करें, पाकिस्तान को एक बड़ी तशद्दुद करने वाली रियासत साबित करें। पाकिस्तान के मुतालिक कभी को अच्छी बात जो है नहीं मिलती, और ज़ाहिर है कि जब वो बात वहाँ पे होती है तो यहाँ लोग उसको रिपीट भी करते हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह पर फैक्ट है कि हमारे जो बहुत मोतबर दानिश्वर रहे, जिनकी बड़ी मिसालें दी जाती हैं, लॉरेंस हायरिंग, उन्होंने किताबें लिखी पाकिस्तान पे, और उनकी ये प्रेडिक्शन थी कि ये मुल्क चलता हुआ नज़र नहीं आता, ये मुल्क किसी वक्त भी टूट सकता है। उसके बाद स्टीफन कोहन जो है, अमरीकी दानिश्वर जो है, वो पाकिस्तान भी आते रहे हैं, इंडिया भी आते रहे हैं, और जहाँ इस खत्ते पे उनकी नज़र भी है, आलम भी है, उनका भी ये ख्याल था कि ये पाकिस्तान जो है ये इसको किसी वक्त भी कोई मसला जो है वो पैदा हो सकता है और ये ख़त्म हो सकता है। तो लेकिन एक किताब गुज़िश्ता कुछ अर्से पहले आई, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, अनातोल लियोन की। इस किताब में थोड़ी सी एक पाकिस्तान के मुतालिक एक हमदर्दी हमें नज़र आती है, चीज़ों को समझने की आती है। वैसे तो हमारे तारिक अली साहब ने जो 1983 में किताब लिखी, उसमें भी यही लिखा कि पाकिस्तान जो है बिस्तरे मरग पे है और किसी वक्त भी ये इंतकाल कर सकता है। लेकिन बहुत ख़वातीन हज़रात, वक्त गुजर गया। लॉरेंस हायरिंग, स्टीफन कोहन, तारिक अली, ये तो अपनी ज़िंदगी के मुतालिक उतने पुरुमीद नहीं हैं जितने पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान की ज़िंदगी के मुतालिक, पाकिस्तान के कायम दायम रहने के मुतालिक पूरी यकीन है। ये एक बात तो बड़ी एक हैरत वाली है। बल्कि इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बात करूं, पहले हम ज़रा ये देखते हैं कि हमारे जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे मुतालिक क्या सोचते हैं। जावेद अख्तर साहब बहुत ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल हैं, मैं बड़ा उनका फ़ैन हूँ। पाकिस्तान में आए, उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जिस पे उनके ख़िलाफ़ बड़ा मुज़ाहरा हुआ, क्योंकि उसमें हम नहीं जाते। मुमकिन है वो ज़रा उन्होंने वापस भी जाना था, और पाकिस्तान आना जो है उनका कोई अच्छा नहीं समझा जाता, तो ये यहाँ पे जो शोर मचा वहाँ पे उन्हें मेरा ख्याल है कि रिलीफ भी मिला होगा। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने इंडिया में बड़ी एक शानदार बात की। उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप ये बताएँ कि आप वहाँ गए हैं, पाकिस्तान जो है वो 40% इन्फ्लेशन हो गई है, तो गुर्बत नहीं आपको नज़र आई वहाँ? तो जावेद अख्तर साहब ने बड़ी बात कहा कि मैं इस पर बड़ा हैरान हुआ हूँ कि पाकिस्तान में मुझे गुर्बत नज़र नहीं आई। इंडिया में तो जो गुर्बत है वो हमने छुपा के नहीं रखी हुई, गरीब भी नज़र आता है, अमीर भी नज़र आता है, लेकिन पाकिस्तान में शायद उन्होंने गरीबों के ख़ास इलाकों में दाखिलों पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान रहने वाला हर शख्स समझता है कि ऐसी पाकिस्तान में कोई बात नहीं, हर गरीब पाकिस्तान में हर जगह जा सकता है। तो जावेद अख्तर साहब को ये हैरत क्यों थी? ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। वो पंजाबी फिल्मों के एक हीरो हैं, आप उनकी एक मारूफ फिल्म हुई है कैरी ऑन जट्टा, गिप्पी ग्रेवाल, वो आए पिछले साल पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान में उन्होंने कुछ वक्त गुजारा अपने दोस्तों के साथ। वो लाहौर आए, लाहौर से वो ननकाना साहब गए, ननकाना साहब से वो अपना उनका गांव है मंसूरा, फैसलाबाद, वहाँ गए, फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद में गए, वो हसन अब्दाल गए। तो उनसे पूछा गया कि आपका क्या तासर है पाकिस्तान के मुतालिक? तो उन्होंने कहा, यार मैंने तो वहाँ सड़कें देखी हैं, वहाँ तो कमाल हुआ पड़ा है। मुझे तो ये शुबा होता था कि मैं कनाडा में हूँ। उनका हाँ, मेरा जो गांव था वहाँ को सड़कें थोड़ी सी ऐसी पसमानदा थी, वो कुछ इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अदरवाइज़ तो पाकिस्तान के सड़कें, दूसरी चीज़ें देख के मैं हैरान रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों ने, जावेद अख्तर साहब ने और ये हमारे इंडियन जो एक्टर हैं गिप्पी ग्रेवाल, इन्होंने पाकिस्तान के गरीब इलाके देखे। लेकिन ये बात करने वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उन्होंने इंडिया के गरीब इलाके नहीं देखे, उन्होंने इंडिया की गुर्बत के मतलब नहीं पढ़ा, उन्होंने इंडिया की गुर्बत के मतलब
ویڈیوز نہیں دیکھی. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستانی بہت اچھا ہے. ہم بہت برا کام کر رہے ہیں. ہم بہت یہاں پہ خرابیاں ہیں, سیاستدانوں کی خرابیاں ہیں, معیشت کی خرابیاں ہیں, لوگوں کی خرابیاں ہیں, معاملات بہت خراب ہیں. تو کیا اس ساری صورتحال میں کچھ ہم پازیٹیو بھی سوچ سکتے ہیں؟ اقبال نے بھی تو سوچا تھا نا 1930 میں, جب انہوں نے پاکستان کا تصور دیا, تب کیا صورتحال تھی؟ تب اس سے بری صورتحال تھی. انگریزوں کی حکومت تھی. اس کے بعد جو آپ دیکھتے ہیں 1930s میں جو کانگریس کی حکومت بنی, انہوں نے مسلم لیگ جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا, گھاس نہیں ڈالی. انہوں نے پھر جو ایک ہندو حکومت بنانے کا کوشش کی اور جس طرح سے ہندوازم کو پروموٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے. اس وقت بھی اقبال نے کہا تھا نہیں یہ ایک سلطنت تو بنے گی. ہاں یہ اس نے کہا تھا کہ اگر جب ایسی سلطنت بن جائے گی, ہم مسلمانوں کی سلطنت بنا لیں گے, تو ہم اس میں ایک تو امن امان قائم کریں گے, دوسرا ہم اس میں عربی شہنشاہیت کے جو ہے وہ ایک اثرات کو نکالیں گے. میرا خیال ہے کہ ہم یہ دونوں کام کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن پاکستان چل رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ اس کا سفر جاری و ساری ہے. اب تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. یہ خطہ جو ہے اگر ہم اس سے لیں, کابل سے لے کے, یا آپ شروع کریں کہ خیبر سے لے کے آپ چلے جائیں بنگال تک اور کنیا کماری تک, تو یہ خطہ ایک خطہ نہیں ہے. اعتزاز احمد صاحب کا خیال ہے, اعتزاز احمد صاحب نے بڑے اپنی کتاب جو ہے اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو سندھ ساگر پہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ ایک نظر نہ آنے والی ایک لائن ہے جو تقریباً پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے درمیان چل رہی ہے, اور یہ کبھی بھی خطے ایک نہیں رہے. یہاں پہ کبھی بھی حکومت قائم نہیں ہوئی کوئی ایک. صرف 6000 سال کی جو تاریخ ہے اس میں 500 سال تک تقریباً جو ہے وہ جب یہ خطے جو ہیں یہ ایک ہی حکومتوں کے تحت رہیں. اس میں ایک موریہ سلطنت ہے, ایک آپ اس میں انگریز ہیں, ایک مغل ہیں. اس کے علاوہ یہ خطہ جو ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں, جس کو سندھ وادی کہتے ہیں, یہ بالکل آزاد رہا ہے. یہ بالکل اسے ہٹ کے رہا ہے. تو ایک تاریخی طور پہ تو بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے یہاں پہ تو یہ خطہ جو ہے یہ اس وادی کا جو حصہ ہے, یا جو اکھنڈ بھارت والی جو بات کرتے رہے, تو وہ صورتحال تو یہاں پیدا ہونے کے امکانات جو ہیں وہ نکال دے. اگر کوئی ایسی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کو بھی ڈسٹیبلائز کرے گی. فرض کریں ہم بات کرتے ہیں کہ خدا نہ کرے بھارت اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے, پاکستان نہیں رہتا, تو آپ کو پتہ ہے بارڈر کہاں ہوگا انڈیا کا. افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ انڈیا کے بارڈر پہ آ جائے گا. تو کیا پھر انڈیا آرام سے بیٹھے گا؟ اورنگزیب کی سلطنت جس کے وہ سب سے زیادہ خلاف ہے, اس کی کیا خامی تھی؟ اس کی یہی خامی تھی کہ اس نے سلطنت بہت بڑی کر دی, بعد میں آنے والے اس کو سنبھال نہیں سکے. نہرو بڑے عقل مند تھے. نیپال نے کہا ہمیں شامل کر لو, اسے کہا نہیں ہم نے نہیں شامل کرنا, ہم نے اتنا ہی کرنا ہے. اندرا گاندھی جو ہے اس نے کہا کہ میں نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, بنگلہ دیش بنا لیا. کیا بنگلہ دیش کو اس نے بھارت کا حصہ بنایا؟ نہیں بنایا, بھارت کا حصہ نہیں بنایا. کیونکہ اندرا گاندھی سمجھتی تھی کہ اگر اس نے جو مشرقی پاکستان ہے اس کو بھارت کا حصہ بنایا تو جو ویسٹ بنگال ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے گا, اور ایک بہت بڑا بنگالی مسئلہ قومیت کا پیدا ہوگا, جو اب اس وقت ہے. ابھی وہاں پہ بہت جو منموہن سنگھ نے 2006 میں کہا تھا, وہاں پہ جو تحریک چل رہی ہے وہ سب سے خطرناک تحریک ہے انڈیا کے لیے. تو ایسے نہیں ہوتا, ایسے چیزیں نہیں ہوتی. یہ خطے کتنے علیحدہ ہیں, اس میں بڑی اچھی بات جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب نے کی ہے. میں کچھ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اعتزاز احسن صاحب کی بات کروں. اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں یہ جو ایک عمل ہے کہ یہاں پہ یہ معاملہ یہ کہ پاکستان قائم رہے گا یا نہیں رہے گا, تو یہ کوئی اس پہ جو گفتگو ہوتی ہے بہت زیادہ یہ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ بھارت میں ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ نہرو نے ایک بات کہہ دی تھی کہ ہم اکٹھے ہیں اور ہم اکٹھے رہیں گے اور تمام معاملات کے بعد اکٹھے رہیں گے. تو یہ ایک نریٹو رہا. اب تو یہاں تو یہ ہے کہ کوئی جو بھی لیڈر ہے وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ملک میں نہیں رہوں گا تو ملک ٹوٹ جائے گا. گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ملک کا دشمن ہو گیا کیونکہ وہ گورنمنٹ کے خلاف بیان دے رہا ہے. تو اس ایٹیچیوڈ نے پاکستان کا وجود جو ہے اس کو بہت یعنی ایک نقصان پہنچایا. اعتزاز احسن صاحب نے قائد اعظم یونیورسٹی کے جو طاہر امین صاحب ہیں ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ پنجابی اشرافیہ کا ایک مسئلہ ہے. اس کے مقابلے میں انڈیا جو ہے اس میں نہرو نے جو ہے وہ ایک خطے کی بات کی ہے, وہاں پہ یہ کوئی معاملہ اس طرح سے نہیں ہوتا. لیکن
اطہر حسن صاحب نے اپنی کتاب میں بڑے واضح طور پہ بتایا ہے کہ سب کانٹیننٹ جو ہے وہ ایک خطہ نہیں ہے. اب وہ لکھتے ہیں کہ وادی سندھ پاکستان یعنی پاکستان جو ہے اس کا ثقافتی ورثہ بہت شاندار اور بھرپور ہے. یہ ہر لحاظ سے ایک علیحدہ اور منفرد قوم کا ممتاز ورثہ ہے. لہٰذا اس بات کا قطعاً خدشہ نہیں کہ کوئی اور ملک اس ریاست کو تباہ کر دے یا اس میں ضم کر لے. اطہر حسن صاحب بڑے دانشور ہیں اور بڑے ایک پولیٹیکل ان کا کیلیبر ہے. وہ کہتے آگے وہی لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 6000 سالوں کے دوران وادی سندھ نے کم و بیش 5500 سال تک ہند سے الگ خود مختار حیثیت برقرار رکھی. صرف موریہ، مغل اور فرنگیوں کی سلطنتوں کے دوران یہ خطے ایک واحد مملکت کے طور پر اکٹھے ہوئے، لیکن ان سلطنتوں کا مجموعی دورانیہ بھی 500 سال سے زیادہ نہیں تھا. باقی تمام عرصہ یعنی زمانہ قبل از تاریخ سے 19ویں صدی تک انڈس پاکستان رہا، اور 1947 کا واقعہ محض اس حقیقت کی تجدید تھا جس نے وادی سندھ کے مختلف حصوں یعنی سرحد پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کشمیر کو پھر اسی بنیادی وفاق کی مانند متحد کر دیا جو ہزاروں سال سے اس علاقے کی قدرتی ترجیح رہا ہے. اور اطہر حسن صاحب جو ہے انہوں نے کچھ جغرافیے کو بھی ایک اہمیت دی ہے، اور جغرافیے کے حوالے سے بھی وہ بات کرتے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے یہ کیسے الگ ہے. اسے کہا کہ میری دانست میں وادی سندھ کو وسطی ایشیا سے الگ کرنے والے عظیم سلسلہ کو کی نسبت وہ غیر محسوس سی سرحد جو اس وادی کو ہند سے الگ کر یعنی وادی سندھ جو ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں کہیں زیادہ اہم اور فیصلہ کن ہے. یہ خط تقسیم مشرقی پنجاب میں گرداسپور سے لے کر کاٹھیا واڑ یعنی بحیرہ عرب تک ایک غیر محسوس آبار کی شکل میں موجود ہے. سر دست اسے گرداسپور کاٹھیا واڑ خط متارکہ کہہ لیتے ہیں. یہ کم و بیش اسی خط تقسیم کے ساتھ ساتھ چلتی ہے جو وادی سندھ یعنی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مستقل سرحد ہے. گویا اس سرحد کو ہمیشہ سے تاریخ کی پشت پناہی حاصل رہی ہے اور تاریخ نے اسے سند جواز فراہم کی ہے. احسن صاحب ایک بڑی اور بات کرتے ہیں کہ زمین کی یہ خشک پٹی جو صحرائے راجستھان سے ہو کر گزرتی ہے وادی سندھ کو ہند یعنی گنگا اور جنوبی جزیرہ نما ہند سے الگ کرتی ہے. دریائے سندھ اور گنگا کے یہ بڑی ایک زبردست بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. وہ لکھتے ہیں کہ دریائے سندھ اور گنگا کے قدرتی آبی نظاموں کے درمیان یہی وہ غیر محسوس خلیج ہے جو دو سرزمینوں، دو قوموں اور دو تہذیبوں سندھ اور ہند کے درمیان ایک واضح تفریق ہے. اور خواتین حضرات وہ ایک اور بہت حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں بہنے والے دریا ہیں ان کا رخ کچھ اور ہے، جو ہندوستان میں بہنے والے دریا ہیں ان کا رخ کچھ اور ہے. وہ لکھتے ہیں دریائے سندھ اور گنگا کے قدرتی آبی نظاموں کے درمیان یہی وہ غیر محسوس خلیج ہے جو دوسری قوموں، زمینوں، قوموں اور دو تہذیبوں سندھ اور ہند کے درمیان ایک واضح تفریقی بنیاد ہے. اسی خط کے شمال میں وہ مقام ہے یہاں دریائے گنگا دریائے ستلج کے نزدیک ہوتا ہے، لیکن جس طرف دو طرفہ ڈلہانی چھتوں کا پانی متضاد سمتوں میں بہتا ہے بالکل اسی طرح یہ دونوں دریا ایک دوسرے سے گریز کرتے ہیں، جیسے اپنی اپنی تہذیبوں کے تشخص کو برقرار رکھنا چاہتے ہوں. بہت دور متضاد سمتوں میں اپنے اپنے سمندروں میں اتر جاتے ہیں. دریائے سندھ چین اور وسطی ایشیا کی سرحدوں پر فلک پوش پہاڑوں میں شمال مغرب کی جانب گرجتا، دندناتا اور جنوب کی طرف ہٹتا ہوا میدانوں میں وارد ہوتا ہے. عظیم الشان پہاڑوں کی ترائی میں پھیلے وسیع میدانوں میں یہ دریا سست پڑ جاتا ہے اور پنجنت کے مقام پر اپنے معاون دریاؤں کو سمیٹتا بڑی شان سے جھومتا جامتا ہوا بحیرہ عرب میں جا شامل ہوتا ہے. دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف گنگا کو ہمالیہ سے جنوبی میدانوں میں اترتا ہے اور مشرق کی جانب گھوم کر جمنا کو اپنے پہلو میں سمیٹتے ہوئے بھرپور برہم پترا سے مل کر ایک وسیع ڈیلٹا دلدل بنا کر خلیج بنگال میں جا گرتا ہے. ان دونوں دریاؤں کے ماخذ میں صرف 100 میل کے فاصلہ ہے، یعنی 100 میل کا فاصلہ ہے یہاں سے یہ دریا شروع ہوتے ہیں، لیکن ان کی گزرگاہیں انہیں مخالف سمتوں میں ایک دوسرے سے تقریباً 1500 میل دور واقع جو ڈیلٹا ہے وہاں لے جاتی ہے. در حقیقت یہی اختلاف ہے، یہی جغرافی اختلاف ہے. پاکستان جو ہے اس کے وجود میں، پاکستان کے قائم رہنے میں اس کے جغرافیے کا بڑا اہم رول رہا ہے. اس میں جو مختلف جو عالمی طاقتیں ہیں ان کو اس کا بالکل اچھے طریقے سے ادراک ہے. جیسے اب اس خطے میں جو ہے چین جو ہے اس کا بہت اہم رول ہے، اور گزشتہ دنوں کچھ جو چین سے جو اشارے آئے ہیں وہ یہی آئے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس میں کھڑا ہے. تو پاکستان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، اس پہ بات
تو اول کرنی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ یہ بات ہو رہی ہے تو اس لیے بری باتیں ہو رہی ہیں تو ہم کچھ اچھی باتیں بھی کر دیتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ لے آتے ہیں. جیسے ہم نے کہا علامہ اقبال نے اس دور میں جب بالکل مسلمانوں کے حالات برے تھے تو ایک ملک کی پریڈکشن کر دی. تو ایک کتاب جس کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے پاکستان ہارڈ کنٹری، اور دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اگر پاکستان جو ہے وہ تباہ ہوگا تو اس کے تباہ ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے. اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا انوائرمنٹل فیکٹر بن جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، پاکستان کا سارا سسٹم بیٹھ جائے. جو 2010 کا سیلاب تھا اس نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا. اس کے بعد کرونا نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت جس ہم فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں اس میں یہ قدرتی آفات کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو یعنی آپ کمزور کرتے ہیں اور وہ اس کو نہ کر سکیں، تو بظاہر تو اس کی وجہ نہیں نظر آتی. یہ ضرور ہوا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے انگیج کر دیا ہے پاکستان کی فوج کو، بلیڈ کر دیا ہے، کہ پہلے وہ صرف اپنی جو ہے مشرقی سرحدوں کی حفاظت کرتی تھی، اب مغربی سرحدوں پہ بھی اس کو کام کرنا پڑتا ہے، اس کو دہشت گردی کے خلاف بھی کام کرنا پڑتا ہے. تو ایک پریشر جو ہے پاکستان کی فوج پہ تو بہت زیادہ آیا ہوا ہے. تو اس سے وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید اس سے کوئی چیزیں ہو جائے. لیکن دہشت گردی کے پیچھے بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ، اور انٹرنیشنل بہت سے ادارے بھی کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس کی خواہشات بھی ہیں، اس کی کوششیں بھی ہیں. تو لیکن اس میں یہ اناتول جو ہیں لیون جو ہیں جنہوں نے ہارڈ کنٹری کتاب لکھی ہے، اس نے کہا آج تک جو ہے وہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ دہشت گردی پر جو زیادہ انحصار کرنے والی کوئی تحریک جو ہے وہ آج تک کسی ریاست کا تختہ الٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. تو پھر اب ہم کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے متعلق؟ امید یہ ہے کہ پاکستان کے جو ریسورسز ہیں اگر اس کی مینجمنٹ بہتر ہو جائے تو پاکستان جو ہے موجودہ کرائسس سے اگر نکل جائے تو اس میں بہت ایک پوٹینشیل ہے. 1960s میں پاکستان کا جو معاشی ماڈل تھا وہ بہت سی دنیا کے ملکوں کے لیے ایک مثال تھا. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دشمن جو ہیں وہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان اور انہوں نے کسی حد تک جو پاکستان کی رائے عامہ ہے اور اس میں کچھ ایسے لوگ شامل کر دیے ہیں جو لوگوں میں مایوسی پھیلاتے رہتے ہیں، جو کرتے رہتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ پاکستان کے متعلق سوچیں گے یہاں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی، خدا را کوئی چیز پڑھ کے دیکھ لیں کیا صورتحال ہے انڈیا میں مسلمانوں کی. وہ سچر رپورٹ جو ہے وہ پڑھ لیں کہ مسلمانوں کا کیا برا حال. اس نے کہا کہ وہ یہی بتا دی کہ مسلمان جو ہے ساری اقلیتوں سے نیچے مسلمان ہیں. ابھی آپ جو انڈیا کے بڑے عظیم، میں سمجھتا ہوں کہ منموہن سنگھ جو ہیں پرائم منسٹر رہے ہیں، بڑے ویژن والے پرائم منسٹر رہے ہیں، اور جو وارننگ بھی دیتے ہیں کہ انڈیا میں کتنی خطرناک تحریکیں چل رہی، وہ اس دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. روز کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مسئلہ ایسا ہوتا ہے. تو مودی صاحب جو ہیں وہ بیان تو ان کا یہی ہے کہ ہم سلطنت ریاست کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، لیکن خدا را اس پہ بھی ذرا غور کریں کہ کیا جو اس کے جو مہاتما گاندھی تھے، سردار پٹیل تھے یا نہرو تھے، کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ایک ہندو ریاست بن جائے؟ کیا انڈیا کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہ نہیں کہ بتاتا کہ یہ جو انڈیا ہے یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی؟ لیکن کیا نریندر مودی صاحب جو ہیں اس کو سیکولر اسٹیٹ بنا رہے ہیں؟ کیا وہ بنیادی طور پہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس کی روح کے خلاف کام نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن اس روح کے ساتھ کام کرتے کرتے وہ ظاہرہ پاکستان کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں. جب تک پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ امریکہ اور کینیڈا جیسے ان کے تعلقات نہیں ہوں گے، پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی یہ چیز فیکٹ جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. یہ ملک مذاکرات کے ذریعے بنا ہے، دونوں ملکوں کو مذاکرات کے ذریعے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. پاکستان کے متعلق جو ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ اس کو مسائل کا سامنا ہے، لیکن یہ گزرا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو کہی جاتی ہے کہ پاکستان کے شہروں میں تو بڑے مسائل ہیں، لیکن پاکستان کے قصبوں میں، پاکستان کے دیہاتوں میں وہ قوت مزاحمت موجود ہے، وہ ریزیلینس موجود ہے جو اس کے وجود کو قائم رکھے گی. وہ بہت سے خطے ایسے ہیں، یہ افسوسناک بات بھی ہے لیکن اس میں ایک امید بھی ہے کہ وہ وہاں پہ وہ حکومت کی طرف وہ لوگ نہیں دیکھتے، وہ اپنے معاملات کو خود کرتے ہیں. حکومت کو جو رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاستدان ہیں وہ چیزوں کو تھوڑا سا سیریسلی نہیں لے رہے، معاملات کو سیریسلی نہیں لے رہے، اور جو ملک کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ترقی ہے اس پہ توجہ نہیں دے رہے.
ہم بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں وہ ہمیں برطانوی پرائم منسٹر جیسا کوئی شخص نہیں نظر آتا جو کہتا ہے میں اپنے اقتدار کو چھوڑتی ہوں کیونکہ میں نہیں کر سکتی ڈیلیور نہیں کر سکتی. نیوزی لینڈ کی وہ عظیم جو خاتون ہے پرائم منسٹر ہے, اس نے کہا نہیں میں نے 4 سال کام کر لیا, اب میں تھک گئی ہوں, اپنے بچوں کو دیکھوں گی, فیملی کو دیکھوں گی, تو میں اس کو چھوڑ رہی ہوں. وہ اسکاٹ لینڈ والی فرسٹ منسٹر نظر نہیں آتی, وہ کہتی میں اقتدار کو چھوڑتی ہوں. لوگ اقتدار کو چھوڑ دیتے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اقتدار کو نہیں چھوڑتے. کسی بھی پارٹی کے لوگ ہوں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے رہنا ہے. اور بس اس کوشش میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک میدان جنگ بن گیا ہے جس میں مخالف پارٹیاں جو ہیں وہ پولیٹکس نہیں کر رہی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر رہی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ خطرے میں, کچھ اس طرح کے خطرے میں جیسے میدان جنگ میں بیٹھا ہوا سپاہی جو ہے وہ سمجھتا ہوتا کہ اگر میں نے سامنے کو گولی نہ ماری تو وہ مجھے مار دے گا. یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی خطرناک بات ہے. معزز خواتین و حضرات, کبھی آپ کو موقع ملے تو اناتول لیون کی کتاب جو ہے ہارڈ کنٹری ضرور پڑھیے گا. بہت سے لوگوں نے پاکستانیوں نے پڑھی ہے. تو اس کتاب کا آغاز وہ ایک جملے سے کرتا ہے اور وہ گلیلیو کا جملہ ہے, گلیلیو گلیلی کا جملہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ پھر بھی یہ حرکت کرتا ہے تمام مسائل کے باوجود, تمام جھگڑوں کے باوجود, تمام اختلافات کے باوجود, دہشت گردی کے باوجود, غربت کے باوجود, بیماری کے باوجود ملک آگے چل رہا ہے. اس کی رفتار کم ہو گئی ہے, کبھی یہ پیچھے بھی جا رہا ہے, اس کو جھٹکے بھی لگ رہے ہیں, ریورس گیئر بھی اب اس کو بدقسم سے لگتا ہے, لیکن یہ آگے کی طرف موو کر رہا ہے, یہ آگے جا رہا ہے. اس کی حرکت میں, اس کے چلنے سے ہمیں امید ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی اس منزل تک پہنچ جائیں گے جس منزل کا خواب جو ہے ہمارے بزرگ دیکھتے رہے ہیں, جس کی خواہش جو ہے آج کی نوجوان نسل کر رہی ہے. اور میں اگین ایک بات کہوں گا کہ پاکستان کی نوجوان نسل میں بہت پوٹینشیل ہے, انہیں خدا را موقع دیجیے. یہ جو اس وقت نسل ہے جو اقتدار میں ہے, جو بیوروکریسی میں ہے, اس کو ایک بات کو ماننا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ ناکام ہو چکی ہے. اور اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری اسے لینی چاہیے. اس میں بھی شامل ہوں. ہم لوگ ناکام ہوئے ہیں, ہم نے اس ملک کو خراب کیا ہے. ہمیں یہ ذمہ داری لینی چاہیے اور ہمیں نوجوان نسل کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے, انہیں موقع دینا چاہیے. مجھے یقین ہے اس نوجوان نسل سے. اور معزز خواتین و حضرات, پاکستان جو ہے یہ خطہ 6000 سال کی جو اس کی نون تاریخ ہے بہت ڈیزاسٹر میں سے گزرا ہے, پرابلم میں سے گزرا ہے. یہاں کے عوام میں ریلیس بڑی ہے. یہ جو 6000 سال کا یہاں اس کا تجربہ ہے اس خطے کا, اس سے ہم امید لگا سکتے ہیں. پاکستانی عوام کے روح سے امید لگا سکتے ہیں. پاکستان کے نوجوانوں سے ہم امید لگا سکتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس کرائسس سے نکل جائیں گے. یہ ہمارا سیاسی کرائسس بھی ختم ہو جائے گا, انشاءاللہ ہمارا فائنینشیل کرائسس بھی ختم ہو جائے گا. معزز خواتین و حضرات, کھڑکی سے باہر دیکھیں تو آسمان پہ ستارے بھی نظر آتے ہیں, کیچڑ بھی نظر آتا ہے. آج میں کیچڑ نظر انداز کر کے آپ کو ستارے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ آپ کا حامی و ناصر.